बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद। मैं हूं सलमान हसन। कामरान शाहिद साहब ख़राबी सेहत की वजह से आज मौजूद नहीं हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो हैं वो मौजूद होंगे। नाज़रीन, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी गलत फहमी में ना रहे। अगर किसी को ये गलत फहमी थी कि ये जी निगरान हुकूमत है, निगरान सेटअप है और उस सेटअप में पाकिस्तान अपनी ख़ुद मुख्तारी का जवाब नहीं दे सकता, बहुत से लोग ये जो है ना इस पर हम ये कह सकते हैं कि तनकीद कर रहे थे, ये समझ के कि शायद कुछ नहीं होगा। 48 घंटे से भी कम टाइम में पाकिस्तान ने उस जारहियत का जवाब दे दिया ईरान को जो उसने 2 रोज़ पहले की, और उसमें उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसमें नुकसान जो है वो तो आम गरीब लोगों का हुआ है। 2 बच्चियां उसमें जाँ बाख हुई, शहीद हुई, और 3 ख़वातीन हैं जो कि ज़ख्मी हुई। लेकिन पाकिस्तान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, उससे यकीन जाने वही बिल्कुल फीलिंग्स आई हैं जो आपको याद होगा 2019 में 26 फरवरी को इंडिया ने हरकत की थी, कोशिश की थी, और उसका जवाब दिया था फिर पाकिस्तान ने अगले ही रोज़, जिसमें ये कहा गया था कि जी हमने इसका जवाब कैसे देना है, इसकी जगह और वक्त का तयन जो है वो पाकिस्तान करेगा। तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने जगह और वक्त का तयन किया था, और आज सुबह 4:05 पे भी पाकिस्तान ने जगह और वक्त का तयन किया। और जो ईरानी सूबा सिस्तान, वहाँ उसके करीबी का इलाका है, वहाँ पर सरावान के इलाके में जो है वो अटैक किया है और दहशत गर्द मारे हैं पाकिस्तान ने, और इसकी कन्फर्मेशन कर दी है ईरान की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है। तो ये जो पाकिस्तानी कार्रवाई थी, इस पर मेरा ख्याल ये है कि अब लोग जो गलत फहमी में थे ना, वो बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि अब पाकिस्तान को पता है कि हमने कब कैसे अपनी खिलाफ होने वाली जारहियत या कोई भी फ़ज़ाई जो खिलाफ वर्जी होती है फ़ज़ाई हदूद की, उसका जवाब कैसे देना है। तो ये मामला जो है फ़िलहाल जो है ना स्कोर बराबर कर दिया, लेकिन उम्मीद अब ये करनी चाहिए हमें कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना हो, इसमें मज़ीद जो है ना वो ट्रबल ना आए, बल्कि मामलात को सफ़ारती तरीके से हल करने की कोशिश की जाए। क्योंकि अभी फ़िलहाल सफ़ारती ताल्लुकात एक तरह से मुनक़ता हैं, लेकिन दुनिया भर से मुतालबा यही आ रहा है, अमेरिका हो, तुर्की हो, वहाँ की वज़ारत ख़ारजा हो, चीन ने पेशकश की है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन पाकिस्तान ने जनाब दांत खट्टे कर दिए हैं उन लोगों के जो समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान जो है वो निगरान सेटअप में कुछ नहीं करेगा। दूसरी तरफ जनाब अब इंतखाबी मुहिम जो है वो भी शुरू हो गई है, उस पर भी हम बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी आज निकले हैं, जिनके बारे में कह रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी एक रोज़ पहले कि जी ये शेर नहीं है, ये बिल्ली है, और बिल्ली जो है ना वो अब थैले से बाहर आ गई है। ये मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा, क्योंकि ज़ाहिर है वो शेर है भाई, शेर जो हैं वो बाहर आ गए हैं। वो शेर धाड़ा है, और उसने क्या धाड़ा है या धाड़े मार मार कर रोया है वो माजी को लेके, इस पर जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ मैं करा दूं। इरशाद अहमद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आज शर्फ हासिल हो रहा है मुझे कि मैं आपके साथ जो है वो भाई आप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर अफरानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन, वेरी वार्म वेलकम टू यू। नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं कराची से, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर लगारी साहब, इजाज़त दो सर मैं ज़रा पहले इरशाद अहमद भट्टी साहब जो हैं उनसे ज़रा मैं इस ये जो हमारा मामला हुआ है ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार, इस पर 2 जुमले ज़रूर चाहूँगा कि आप कहते हैं। नहीं सर, 2 जुमले नहीं, कम इस पे तो पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है, बिल्कुल इस पे पूरी रात बोला जा सकता है। भारतीय जारहियत मुंह तोड़ जवाब, अभिनंदन आपके पास, टी इज़ फैंटास्टिक, टी इज़ फैंटास्टिक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बेशक ईरानी जारहियत और उसका मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। भाईजान, हमारे जो भी इख्तलाफात हों, मैं शुरू से कहता हूँ कि मजबूत पाकिस्तान, मजबूत फ़ौज, मजबूत फ़ौज, मजबूत पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान, मजबूत फ़ौज। इस शहीदों की, इस गाज़ियों की फ़ौज पे फ़ख्र है, और हम सलाम पेश करते हैं हर शहीद को, हर गाज़ी को। और इस वक्त भी जो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए सरहद पे खड़े हैं, जान हथेली पे रख के, और रोज़ाना शहादतें देते हैं। और मैं कुछ मुझे दुख हुआ, सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से देख रहा था, प्लीज़ अल्लाह के नाम पे, हमारी लाइकिंग हो सकती है, मेरी किसी पार्टी के बारे में हो सकती है, आपकी हो सकती है, हमारा किसी भी पार्टी से तल्लक हो सकता है, किसी भी धड़े से तल्लक हो सकता है, लेकिन जब आती है बात पाकिस्तान पे, रियासत की बात आ जाए तो जब आती है बात फौज पे, बात आती है फौज पे, बात आती है पाकिस्तान पे, उस वक्त जब बात आती है परचम पे, उस वक्त ये जान भी हाजिर है। और मैं अब मुझे बड़ा फ़ख्र है कि ये मेरी फ़ौज है और इसने ये रद्द-ए-अमल दिया है। मैंने सही कहा ना, जो गलत फहमी थी लोगों को, और अच्छा कह रहे थे कि ये निगरान सेटअप है, वो सेटअप होता तो ये होता, इलेक्टेड वज़ीर आज़म होता तो ये होता। भाई
پاکستان سر وہ کو میٹر پتہ ہے۔ نہیں کرتا، سیٹ اپ میٹر ہی نہیں کرتے، جس نے جواب دینا تھا اس نے دے دیا۔ آرمی چیف تب بھی ہوتا، عاصم منیر صاحب تب بھی ہوتے، آج بھی ہوتے، کوئی دوسرا ہوتا وہ بھی ہوتے۔ اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں ایران ہمارا مسلمان ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، قابل احترام، لیکن کوئی اس کو نا کچھ زیادہ غلط فہمی تھی۔ اچھا مثال کے طور پہ ہمارے کوئی جب میں بات کرتا ہوں نا تو میرے کئی دوست اس سے کرتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں نہیں، یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، مسلمان ملک ہے، لیکن کبھی اس نے اوپن کھلے دل سے ہمارے لیے نا اپنا دل کھولا نہیں ہے جس طرح ایک مسلمان ملک ہے۔ کلبھوشن یادیو کہاں سے آتا تھا؟ ایران سے۔ کیا نام تھا اس کا؟ مبارک حسین پٹیل۔ اس کے پاس کون سا پاسپورٹ تھا؟ ایران کا۔ وہ تاجر پیشہ کیا تھا؟ ایران کا تاجر۔ وہ ایران سے داخل ہوتا تھا، را کا ایجنٹ جو آج تک ہماری ہسٹری میں سب سے بڑا ہم نے پکڑا ہے، وہ ایران سے داخل ہوتا تھا، بلوچستان سے کراچی تک خون و خرابہ کر کے واپس ایران چلا جاتا تھا۔ کیا ایران کو نہیں پتہ تھا؟ اچھا ملا منصور کہاں سے نکل کے تو بلوچستان میں داخل ہو رہا تھا اور امریکی ڈرون میں مارا گیا، ایران سے 2 مہینے وہاں رہا۔ اچھا چاہ باہر بندرگاہ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ انڈیا کو افغانستان سے رستہ دینا پاکستانی حدود سے گزرے بغیر اور گوادر بندرگاہ کا مقابلے میں۔ بالکل۔ اچھا پھر بلوچستان میں دہشت گردی کرنے والے کہاں جاتے ہیں؟ ایران۔ یہ جو 7 آج ہمارے ہم ایئر سٹرائک میں وہ جو ایران میں مرے ہیں، وہ ایران خود کہہ رہا ہے ایرانی نہیں ہیں، تو جو غیر ملکی ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ 9 ہو گئے ہیں جو لیٹسٹ کنفرمیشن ہے، تو 9-10 ابھی اور ہوں گے، تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ اچھا پھر ایران کوئی مسلم ملک، ایک واحد مسلم ملک ایران ہے جس کے آرمی چیف نے ہمیں دھمکی دی، ایک واحد مسلم ملک ایران کے جس کے ڈپٹی آرمی چیف نے ہم کی دھمکی دی۔ اور پھر مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے جب آپ نے بڑے فخر سے وہ ایرانی کہہ رہے تھے ادھر دہشت گرد تھے، ہم نے ان پہ حملہ کیا۔ بھائی میں سلمان صاحب آپ کے گھر میں سمجھتا ہوں میرا دشمن ہے تو میں آپ کے گھر میں راکٹ پھینک دوں؟ کوئی خود مختاری نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو جو رد عمل تھا نا، یہ بھی ہو سکتا تھا کر دیتے تو اس کے بعد معذرت کر لیتے کہ یہ نہیں ہوا، کوئی کرتے، وہ اس اکڑے ہوئے تھے، تو اکڑ نکلی، رد عمل ملا۔ اور اگر اور کریں گے تو یہ قوم بھائی جان اپنی زمین کا 1-1 انچ کا دفاع کرنا جانتی ہے، اور یہ کوئی کسی بھول میں نہ رہے۔ اور آج تہران سے دلی تک چیخیں نکلی ہوئی تھیں۔ اچھا ان چیخیں جو ہے ان کی ظاہر اب گونج جو ہے وہ تو سنائی دے رہی ہے ہمیں، لیکن نذیر لغاری صاحب سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ یعنی ٹھیک ہے کہ حساب جو ہے وہ ہم نے چکتا کر دیا اور یہ ثابت کر دیا، بتا دیا کہ جی ہم جاگ رہے ہیں، ہم سو نہیں رہے ہیں، کوئی غلط فہمی میں نے کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی تعلقات اپنی جگہ، کوئی بات نہیں، تعلقات آنے والے دنوں میں جو ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، ہمیں خیال کرنا ہے، تھوڑا انہیں خیال کرنا ہے۔ لیکن سر اس کا حل کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر بھی ایک ایسی فورس ہے جو کہ بالکل اتنی زیادہ پاورفل ہو چکی ہے کہ وہ کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے؟ میں پاسداران انقلاب کی بات کر رہا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں سر۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک انتہائی ذمہ دار ملک ہے۔ بے شک پاکستان روگ اسٹیٹ نہیں ہے، پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، اور اس کے تمام ادارے اپنی پوری لائن میں ہیں، جس طرح سے اداروں کو ہونا چاہیے اسی طرح سے ہیں، جس طرح سے رسپانس ہونا چاہیے ویسا ہی رسپانس ہوتا ہے۔ انہوں نے دہشت گردوں کا نام لیا، کسی تنظیم کا نام لیا، کیا تھا کیا نہیں تھا؟ آپ کے پاس عام سی چیز تھی نا، آپ کے لیے ایران کے لیے تو کوئی بات نہیں تھی نا، وہ اس کی شیئرنگ، اس پر ہمارا باقاعدہ ڈائلاگ ہو چکا ہے، طے بھی ہو چکا ہے کہ اگر کوئی انفارمیشن ہوگی تو شیئر کریں گے۔ بالکل۔ اور اس کے بعد ایسا ہوتا رہا ہے، جب ہمیں انفارمیشن ملی ہے تو ہم نے کارروائی کی ہے، اور ہم کارروائی میں کبھی بھی کارروائی وہاں کسی کی انفارمیشن سے کیا، خود ہمارے ملک کے اندر ہم دہشت گردی کا شکار رہے، اس پورے کے پورے ریجن کے اندر، یہ ساؤتھ ایشیا میں، سینٹرل ایشیا میں، مڈل ایسٹ کے درمیان میں، سنگم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو سب سے زیادہ اس پوری کی پوری اس ریجن کے اندر جو سب سے زیادہ نشانہ بنے ہیں دہشت گردی کے، تو ہم بنے ہیں نا۔ دہشت گردی نے سب سے زیادہ نقصان ہمیں پہنچایا ہے، تو دہشت گردی کی سنگینی کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ہم سے بات کرے نا۔ اور ہم نے ان کے ساتھ کانفرنٹ کیا ہے، ہم نے لڑائی لڑی ہے، ہم نے ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا ہے، ہم نے وہاں سوات سے ان کا صفایا کیا، ہم نے فاٹا کے علاقوں سے، وزیرستان سے ان کا صفایا کیا، ہم نے پاکستان کے 1-1 انچ سے ان کا صفایا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں کوئی موجود ہوتا ہے تو ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے، نذیر لغاری صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ اس کا پھر جو ہے وہ آپ کے خیال میں پاکستان کو جو ہے وہ اب کیا، جو ظاہر کرنا تھا وہ تو پاکستان نے جواب دے دیا کر دیا، لیکن سر بہت کچھ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریڈ بھی ہو رہا ہے،
اب ادھر سینٹرل ایشیا جو ہے وہ جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ایران کے راستے ٹرکس وغیرہ جاتے ہیں, یہ سارا جو ہے نا وہ ٹریڈنگ چل رہی ہے. دوسرا یہ کہ سر زائرین جاتے ہیں وہ بھی ظاہر پریشان ہوں گے, مشکلات جو ہیں وہ ان کو بھی شاید جھیلنی پڑ سکتی ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا سر مستقبل میں اس کا حل آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو الزامات دونوں طرف سے لگ رہے ہیں تو کہیں ہمیں ایسا تو نہیں کہ افغانستان کی طرح جو ہم نے باڑ لگائی ہے وہ یہاں پر وہ کام کرنا پڑ جائے ایران کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کوئی 900 کلومیٹرز کا جو ہمارا بارڈر ہے, بے شک باڑ لگانا نہیں, انڈیا نے باڑ لگائی ہوئی ہے تو اس سے کیا ہوا ہے, اور ہم نے باڑ لگائی ہے تو ہم اپنے طور پر پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کا تقدس برقرار رہے. یہاں بھی باڑ لگی تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کسی بھی دوسرے ملک کو یہ حق نہیں دے سکتا ہے کہ اس کے کسی 1 انچ علاقے پر بھی وائلیشن کیا جائے, اس کی خود مختاری کو کوشچن کیا جائے, بالکل نہیں اس کو. لیکن میں بالکل نہیں چاہتا ہوں کہ اس کو جنگ کی صورت میں چلا جانا ہے, پاکستان کو لڑائی میں جانا چاہیے, پاکستان کو اور آگے بڑھ جانا چاہیے, پاکستان کو بڑا اور رسپانس کرنا چاہیے, قطعاً نہیں. پاکستان نے ایک وار ہوا, ایک واقعہ ہوا, اس کے جواب میں پاکستان نے پوری ذمہ داری کا ثبوت دیا اور وہ ایک واقعہ وہاں بھی ہو گیا ہے, اور ہم نے بتا دیا ہے ایک کی جگہ پر 2 3 4 5 واقعے کر دیا, ہم نے اتنے وہ کر دیا ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں بچے نشانہ بنے ہیں اور پاکستانی بچے نشانہ بنے ہیں. ایران کا موقف یہ ہے کہ غیر ایرانی نشانہ بنے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں غیر ایرانی موجود تھے. اچھا وہ کوئی سیاحت کا مقام تو نہیں ہے جہاں یہ نشانہ بنایا گیا, کوئی سیاحت نہیں ہوتی ہے, وہ اصفہان نہیں ہے, وہ شیراز نہیں ہے, وہ زیارات کا مقام نہیں ہے, وہ قم شریف نہیں تھا, وہ اپنا مشہد نہیں ہے, وہ تہران نہیں ہے, وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں لوگ زیارتوں کے لیے یا تفریح کے لیے جاتے ہیں. وہاں جو لوگ موجود تھے ان کے بارے میں ایران کو ہی بتانا چاہیے کون لوگ تھے, اور ہم نے تو پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹارگٹ کر کے وہاں نشانہ بنایا, تو یہ ہو گیا ہے. اب انف از انف, اب اس کے بعد میرے خیال میں اب اس کو ختم ہونا چاہیے. اب نارمل حالات کی طرف ایران کی طرف سے انیشیٹ ہونا چاہیے, پاکستان کی طرف سے اس کو بھی لینا چاہیے. ہمارے بہت سے مشترکہ مفادات ہیں, ہمارا تعلق 1000 سال سے زائد عرصے سے ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتے پڑوس نہیں بدل سکتے. ہم یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے دیگر چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہوں, لیکن ہمارے پڑوسی ایران ہی رہے گا, افغانستان رہے گا, انڈیا رہے گا, چین رہے گا, لیکن ہمارے اپنے گھر میں فیصلہ ہمارا ہوگا. ہمارے گھر کے اندر کہیں باہر سے ایک کنکر بھی آئے گا تو ہم اس کو بھی سمجھیں گے کہ اس کا رسپانس کرنا, ہم رسپانس کیا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اب صورتحال کو نارمل حالات کی طرف جانا چاہیے اور زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور زیادہ بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں اس کو اور نہیں پھیلانا چاہیے, اس کو ہماری طرف سے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, ایران کو بھی خیال کرنا چاہیے. سر آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ آیا, میں ذرا اچھا کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں لغاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اللہ کرے کہ حالات آگے خراب نہ ہوں, لیکن یہ ہم نے تو ابتدا نہیں کی, بھارت کے حوالے سے بھی ہم نے ابتدا نہیں کی. افغانستان کو بھی اسی طرح سمجھائی جا رہے ہیں کہ خدا کا خوف کرو, جو دہشت گرد وہاں سے آ کے یہاں دہشت گردی کر جاتے ہیں ان کا دیکھیں. تو جب کوئی کرے گا تو پھر تو کرنا پڑے گا, پھر تو یہ زندگی جو ہے وہ اس ملک اور اس مٹی کے لیے ہے. تو پھر تو ایسا دونوں کا. اور آپ اس بے وقوفی دیکھیں اس ایرانی حکومت کی, پوری دنیا کی سینکشن لگی ہوئی ہیں سوائے چین, انڈیا اور پاکستان, ان کے علاوہ کوئی ملک نہیں ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو یا جو ان کے کوئی اندر کھاتے کوئی ان کی ہیلپ کر رہا ہو, یا جو وہ ادھر بھی انہوں نے اٹیک کر دیا. اور بڑا کہا جا رہا ہے یہ اس وقت, تو یہی بات ہو رہی ہے سینیٹر عفنان اللہ صاحب, اتنی بڑی جو ہے نا یہ غلطی کی ہے کہ پہلے وہ یعنی کہ 3 اسلامی ملکوں پر 2 روز کے اندر حملہ آور ہو جاتا ہے ایران. تو یہ تو ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے. میں سر آپ کا پوائنٹ لینا چاہوں گا, اور اس وجہ سے بھی کہ ظاہر ہے آپ لوگ ہیں جو کہ قانون سازی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کل کو جو ہے وہ اگر آپ لوگوں کی جماعت جیت بھی جاتی ہے, واللہ عالم, ظاہر ہے ابھی تو الیکشن ہونے ہیں, تو پھر جو ہے وہ آپ لوگ کیا یعنی کہ پوائنٹ آف ویو لے کے جائیں گے؟ کیونکہ شکایات پاکستان کی طرف سے ہوتی رہی ہیں کہ بھائی یہاں سے لوگ ایسی تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں, یعنی کہ برادر اور برابر جو ہمارے ملک ہے سرحد کے وہاں پر, جس کی شکایات ہماری طرف سے بیش بہا جا چکی ہیں, کاروائی لیکن جو ہے وہ نہیں کی جاتی ہے. تو ہم بھی کب تک خاموش رہیں, کب تک چپ رہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں سب سے پہلے جو ہے وہ پوری قوم کو یہ جو آپریشن مرگ برگ سرماچار تھا اس کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور یہ ایک بہت ہی زبردست آپریشن ہماری آرم فورسز نے کیا ہے, جس کے اوپر ان کو بھی یہ کہتے ہیں خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں.
اب جہاں تک بات ہے یہ جو ہمارے پڑوس کے معاملات ہیں اور جو آپ نے بتایا کہ 3 ممالک کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوا ہے ایران، یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایران کا ایک جنرل جو ہے اس کو سیریا میں اسرائیل جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے ڈرون حملے میں، اور اس کا جو بدلہ ہے وہ بجائے اس کے کہ ایران اسرائیل سے لیتا، انہوں نے جو ہے وہ پہلے شام پہ حملہ کیا، پھر اس کے بعد عراق پہ کیا، اور پھر پاکستان پہ کر دیا. اور یہ جو ہے جو جتنی میں نے اس کی جو ساری پولیٹکس ہے اس کو دیکھا ہے، اس کے اندر جو بنیادی طور پہ مجھے بات نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ پریشر تھا ان کی عوام کی طرف سے کہ یہ ریئیکٹ کریں، اور کیونکہ یہ اسرائیل پہ ریئیکٹ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے باقی جگہوں پہ کر دیا، جو کہ غیر مناسب بات تھی، اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ وہ معاملہ ان کا کہیں چلا نہیں. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو ہے وہ ایران جو ہے وہ ایک ذمہ دار نیبر کی طرح جو ہے وہ رہے گا، اور ہمارا اس اگر واقعے کو نکال دیں تو اس سے پہلے اچھے تعلقات تھے ہمارے بہت، اور ہم جو ہے بطور پاکستانی ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ خراب ہوں، لیکن ہماری جو ہمارے ملک کی عزت ہے، ہمارے ملک کی جو سوورینٹی ہے، وہ سب سے زیادہ مقدم ہے ہمارے لیے. اس کے اوپر ہم آنچ جو ہے وہ آنے نہیں دے سکتے، اور ہم اپنی ملک کے دفاع کے لیے ہم بھوکے بھی رہ لیں گے، ہم میں اگر ضرورت پڑی پیٹ پہ پتھر ہی باندھ لیں گے، لیکن ہم ملک کی جو عزت ہے یا اس کی آبرو کے اوپر کوئی آنچ بھی نہیں آنے دیں گے. اور یہ فیکٹ ہے، اور یہ فیکٹ جو ہے وہ امید ہے کہ یہ میسج نے بھی شروع میں بات کی کہ اس میں ہمیں سیاست کو، ٹھیک ہے، اس کو پس پشت رکھنا چاہیے اور رکھنا پڑے گا. جب ریاست کی بات آ جائے تو آپ نے ریاست کا دفاع کرنا ہے، آپ نے پھر سیاست کو پیچھے چھوڑ دینا ہے کہ کس جماعت سے ہوں میں، کس علاقے سے ہوں کیا. نہیں جی، یہ ساری باتیں پیچھے رکھیں اور پھر اکٹھے ہو جائیں. اور اس میں اگر کوئی نہیں ہوتا تو پھر اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. نہیں دیکھیں، ہم پاکستانی ہیں سارے، ہم دیکھیں یہ ہمارا وطن ہے، اور ہماری بڑی زبردست تاریخ ہے اس خطے کی. ہم یہ آج ایکشن، یہ جو کل ایکشن بلکہ جو صبح ایکشن ہوا ہے، یہ اگر آپ یہ جو انڈیا کے خلاف جو ایکشن ہوا ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حالانکہ ہم معاشی طور پہ اتنے طاقتور نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ ہماری ایک تاریخ بھی ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کو ایک واضح پیغام مل گیا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک نہیں ہے جس کے ساتھ آپ جا کے اس کے ایئر سپیس کو وائلیٹ کر سکتے ہیں یا اس کی سوورینٹی کو وائلیٹ کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی اس طرح کا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور وہ قیمت جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھ لی ہے. اس کے علاوہ میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، آپ نے جو بات کی کہ لیجسلیشن کی اور باقی جو ظاہر پالیسی میکنگ کا جو کام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے جو ملٹری پلانرز ہیں ان کو یہ بات، اور جو ظاہر سول گورنمنٹس ہیں ان کو بھی یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ یہ جو مڈل ایسٹ کا جو پورا تھیٹر ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے، اور یہ حالات وہاں پہ مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ہمیں اپنی جو ظاہر ہے اپنی ریسورسز اور اپنی پلاننگ جو ہے اس کے مطابق ہمیں کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ دوبارہ اسپل اوور ہو جائے. تو ہمیں ان معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے آگے مستقبل کی ضرور پلاننگ کرنی چاہیے. چلیں اللہ کرے مستقبل کی پلاننگ کریں اور سارے اس پلاننگ میں شامل ہوں، کیونکہ مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ تو پھر بھٹی صاحب اگر اجلاس میں ایسی کوئی قومی سلامتی کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، ماضی میں دیکھا ہے، یا امپورٹنٹ اجلاس ہو رہے ہوتے ہیں، بریفنگز ہو رہی ہوتی ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب تو اٹھ کے چلے جاتے تھے سابق. وہ کہتے تھے جی یہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے نہیں جانا جی اس کے اندر. ارے بھول جاؤ، پھر یہ باتیں، پھر تنقید پھر جائز ہے نا، پھر اس کا مطلب ہے. ہاں نہیں، آج ہم نے کہا نا اپنی غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے، حالات کا جبر بھی ہے لیکن غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے آج وہ جہاں ہیں وہاں نہ ہوتے. اور میرا خیال ہے اس بہت ساری ایسی جگہیں تھیں جہاں وہ ساروں کو کر سکتے تھے، پھر کوپ اپ کر سکتے تھے اور پھر چیزوں کو نکل سکتے تھے. سیاستدان دیکھیں، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید، مجھے نہیں پتہ، ان کے ظاہر فالوورز ہیں بھائی، وہ پھنستے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا وہ سائفر کیس میں جو ہے وہ آج اعظم خان ایگزیکٹلی انہوں نے باقاعدہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے حلف دیا ہے اور پھر اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرایا ہے. میں ذرا کہتے ہیں اگر اجازت دیں میں پڑھ کے سنا دوں اعظم خان نے اپنے بیان میں کہا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی مشکلات جو ہیں وہ سامنے فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. انہوں نے کہا ہے جی مارچ میں میرے سٹاف نے مجھے سائفر کی کاپی فراہم کی جو میں اگلے دن سابق وزیر اعظم کے پاس لے کر گیا. اعظم خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سابق وزیر اعظم نے مجھ سے کاپی لے کر اپنے پاس رکھ لی.
بعد میں سابق وزیراعظم نے بتایا کہ جی سائفر کی کاپی گم ہو گئی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مجھ سے پہلے سابق وزیراعظم سے سائفر پر بات کر چکے تھے، کاپی میں ہمارے سفیر کی US مشن سے ملاقاتوں کا ذکر تھا۔ سابق وزیراعظم نے کہا کہ جی امریکی حکام نے سائفر بیچ کر اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے۔ سابق وزیراعظم نے کہا کہ لگتا ہے یہ میسج اندرونی ایکٹرز کے لیے ہے کہ عدم اعتماد لائی جائے، لیکن میں نے، یعنی اعظم خان کہہ رہے ہیں، میں نے مشورہ دیا کہ سائفر کو عوام میں بیان نہ کریں، یہ کہا انہوں نے سابق پرائم منسٹر سے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میرے چارج چھوڑنے تک سائفر کی کاپی واپس نہیں بھجوائی گئی تھی۔ روایت کے مطابق سائفر کاپی واپس وزارت خارجہ کو بھجوائی جاتی ہے، لیکن اس معاملے میں ایسے نہیں کیا گیا تھا۔ کاپی واپس نہ بھجوانے پر MS PM اور سٹاف کو متعدد بار آگاہ کیا، یعنی انہوں نے یہ کلیئر کر دیا ہے۔ اور جناب PTI کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اعظم خان کا جو بیان ہے وہ قلم بند کرانے سے پہلے یعنی کہ جو ان کے وکیل تھے PTI کے، انہوں نے کہا کہ جی ان سے کہیں جی قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف لیں، اور وکلا کی جانب سے تحریری درخواست بھی دی گئی اس سلسلے میں، جو جج ہیں ابو الاسناد صاحب، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، آپ درخواست جو ہے وہ کیوں دے رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ لیکن بہرحال درخواست دی گئی، عدالت پہلے قرآن پاک منگوا چکی تھی، اور پھر جناب اعظم خان صاحب نے قرآن پر ہاتھ رکھے۔ یعنی ٹرسٹ نہیں ہے، لیکن سائفر ایک حقیقت ہے جی، یہ کہا جاتا تھا، آج وہی حقیقت جو ہے نا وہ گلے پڑ گئی ہے۔ ہاں نہیں، میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ سائفر بڑا سنگین کیس ہے، سنگین دفعات والا کیس ہے۔ کیوں سنگین ہے؟ کیونکہ دفعات شک 9 شک 5 شک 34 لگی ہوئی ہیں۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت درج ہوا ہے، اور اس میں 28 گواہ ہیں، اور اس میں اور سب سے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری وہ گواہ ہیں، اور باقی 27 اور ہیں۔ لیکن اب سائفر اتنا مضبوط کیس نہیں رہا۔ اچھا، اس کی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سائفر کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ضمانت دی کیس چلے گا، لیکن وہ جو سنگین تھا نا کہ جیسے عمر قید ہو سکتی ہے، یا خدا نہ خواستہ وہ جو ایک سزائے موت یا عمر قید، دو اس کی ایکس تھی، وہ نہیں رہا۔ اب اگر ہوگی بھی نیچے ٹرائل کورٹ میں اوپر اڑ جائے گی۔ وجہ کیونکہ جو 18 نکات سپریم کورٹ نے 3 رکنی بینچ نے سائفر پہ دیے ہیں، اور دیے ہیں کہ سائفر، اب سنیے ہے کہ سائفر مفروضوں پر ہے، یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ سائفر تھا ہی نہیں وہ جس پر یہ ساری کہانی، کہ وہ ڈی کوڈ ہو چکا تھا، ڈی کلاسیفائیڈ ہو چکا تھا، یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ جو دفعات لگائی گئیں وہ غلط ہیں، یعنی ان کا خیال ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا یا سپریم کورٹ کا کہ جو دفعات زیادہ سنگین لگائی گئی تھیں، عمر قید والی یا سزائے موت والی، اور سائفر سے نہ کسی ملک کو کوئی نقصان ہوا نہ کسی ملک کو کوئی فائدہ ہوا، یہ بھی لکھا، اور جو سائفر لہرایا ہی نہیں۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ کہا گیا کہ اسی فیصلے میں کہا گیا، جس پہ مسلم لیگ نون نے اور سارے نے تحقیق کہ عمران خان معصوم، وہ جسٹس عطر من اللہ صاحب نے لکھا۔ تو سائفر اور القادر ٹرسٹ کیس، ان دو کے مجھے لگتا ہے کہ یہ اوپر جا کے اڑیں گے۔ القادر ٹرسٹ کیس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیسے بے ضابطگی کی، سارا کچھ ہوا لیکن بے ضابطگی تھی، کرپشن نہیں تھی۔ وجہ کہ القادر ٹرسٹ کیس کے پیسے سپریم کورٹ میں وہ انہوں نے واپس کر دیے، وفاق کو کر دیے اور سندھ کو کر دیے۔ القادر یونیورسٹی وہاں موجود ہے، اور اس کے سارا کچھ موجود ہے۔ اس کا سب سے زیادہ جو خطرہ کہہ رہے تھے نا لاحق جو ہے، مجھے لگ رہا ہے اسی کیس سے، نہیں، سائفر سپریم کورٹ کے فیصلے میں سب سے اس کو زیادہ مانتا تھا۔ میں ہمیشہ سے کہتا تھا یہ عمران خان کے لیے وہ پل صراط ہے، خان صاحب کے لیے، جس سے عبور کرنا مشکل ہوگا، لیکن وہ اتنے قسمت کے دھنی نکلے کہ سپریم کورٹ نے سائفر کے غبارے کو ختم اڑا کے رکھ دیا۔ آپ یعنی جو آپ فیصلہ پڑھیں نا سپریم کورٹ کا، جو انہوں نے دیا ہے سائفر پہ ضمانت دی ہے، وہ تو بالکل ختم کر دیا، اور القادر ختم کر دیا۔ ہاں اب ہے جو اب سب سے امپورٹنٹ ہے توشہ خانہ اور 9 مئی کے مقدمات۔ اور 9 مئی میں اگر جس طرح بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، جیو فینسنگ ہے، ریکارڈ ہے کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے، پلانرز کون ہے، اور امپلیمنٹ کرنے والے کون ہیں، تو یہ ہے۔ لیکن میری ایک رائے ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھ کے کہ یہ دو کیس ختم ہوتے ہیں۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو میرا لغاری صاحب سے، لغاری صاحب سر یہ تو مطلب عجیب، مجھے نہیں، میں مطلب یہ نہیں کہ ایگری کر رہا ہوں بھٹی صاحب کی بات سے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن سر وہ ڈیکوڈڈ، ظاہر سی بات ہے سائفر جو ہے وہ تو ڈیکوڈڈ ہی ہوتا ہے نا۔ اصل مسئلہ ڈیکوڈڈ یعنی کہ اس کا نہیں ہے، وہ تو انکرپٹڈ جو یعنی کہ سائفر ہوتا ہے وہ تو شاید چند ہی لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ جب ڈیکوڈ ہو گیا
اور ایک بندہ لہرا کے اس کو جلسے میں کہہ رہا ہے کہ جی یہ دیکھو جی دھمکی آئی ہے, یہ دیکھو جی دھمکی آئی ہے, میں یہ پڑھ نہیں سکتا, میں دکھا نہیں سکتا, لیکن یہ بہرحال جیب میں میرے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, یہ میں نے نکال کے دکھا دیا. پھر ایک انٹرویو میں جو ہے انہوں نے یہ مان بھی لیا تھا بانی چیئرمین نے کہ جی وہ تو جو میرے پاس کاپی تھی وہ کھو گئی ہے. تو یہ آپ کے خیال میں کیا جان چھوٹ جائے گی, یا یہ اس کو بھی لایا جا سکتا ہے کہ یہ اقبال جرم تو کر چکے ہیں وہ؟ غاری صاحب یہ کوئی سوال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان معصوم نہیں ہیں, بھولے بچے نہیں ہیں. اگر وہ وزارت عظمیٰ تک پہنچے تھے تو اتنے بھول پن ان کے اندر نہیں تھا, اور اگر ہم اس کو بھول پن کہیں گے تو اس کو بے وقوفی کہیں گے, اور کم از کم بے وقوفی کہیں گے. اوور کانفیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں سر آپ, یا نہیں؟ آپ نے ملک کے آپ نے خارجہ تعلقات کو, ملک کے ڈپلومیٹک تعلقات کو آپ نے داؤ پر لگایا ہے. ٹھیک ہے, امریکہ نے آپ کے خلاف کارروائی نہیں کی ہے, پاکستان کے خلاف کارروائی نہیں کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات ہی نہیں تھی. آپ جو یہ دو ملکوں کے درمیان ایک سفیر اس طرح کے روزانہ کی بنیاد پر, ابھی خود بھٹی صاحب بتا رہے تھے اور لوگ بتا رہے تھے, چینلوں پر بات ہو رہی تھی کہ ایران کو پاکستان سے ڈوزیئر جاتے رہے ہیں, جی اس طرح کے سائفر جاتے رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہاں, آپ کے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں دہشت گرد بیٹھے ہیں, اور باقاعدہ دیتے جاتے رہے ہیں. لیکن ظاہر تو نہیں کہ آج آ کر پاکستان نے اس کی وضاحت میں یہ بات کی ہے. اگر وہ سارے کے سارے کھول دیے جائیں, یا کوئی بیٹھ کر اس کو پڑھنا شروع کر دے, یا کوئی الزام تراشی شروع کر دے اس کے اوپر, اور اس پر سیاست کرنا شروع کر دے, اور یہ کہنا شروع کر دے جناب اس کو تو ہم کھیلیں گے, اس کو کھیلیں گے, یہ تو آ چکا ہے نا, ہم تو اس کو سن چکے ہیں نا, کہ جب وہ اعظم خان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو ہم کھیلیں گے, یہ سنائپر جو ہے اس کو تو ہم کھیلیں گے. یہ کھیلنے کی چیز تھی, یہ ان کے لیے یہ کھیلنے کی چیز تھی. سر اصل بات یہ ہے اس ڈاکیومنٹ, سر وہ ڈاکیومنٹ کس صورت میں ہے, وہ کوڈیڈ اینڈ کوڈیڈ ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے, اس کی سینکٹی اصل مسئلہ ہے نا, کہ اس کی جو آپ نے جو اس کے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ آپ نے, وہی کہہ رہا ہوں جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر سنگینی ہے یا نہیں ہے, قطع نظر اس کے آپ نے ظاہر نہیں کرنا ہے نا. آپ کے حلف میں ہے کہ میں ایسی کوئی چیز ظاہر نہیں کروں گا جو میرے علم میں لائی جائے گی, اور جب اپنے حلف کو توڑ دے کوئی, تو آپ سمجھتے ہیں کوئی جرم ہی نہیں ہے. عدالت تو قتل کے ملزمان آپ ایگری کرتے ہیں سر, بھٹی صاحب والی بات سے ایگری کرتے ہیں, نہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب سائفر جو ہے نا کیس وہ اتنا اہم نہیں رہا؟ بھٹی صاحب کی بات سے ایگری نہیں کرتا, یہ سنگین جرم ہوا ہے, یہ سنگین غداری ہوئی ہے, اور اس کا باقاعدہ احتساب ہونا چاہیے, اور قانون کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو ٹرائل کورٹ ہے وہ اٹھا کر پھینک دے گی, ایسا نہیں ہوگا, ہونا بھی نہیں چاہیے, ہوگا بھی نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ سنگین غداری تھی, پاکستان کے کسی بھی ڈاکومنٹ کو اس طرح سے ظاہر کرنا جو پاکستان پہنچا ہے, یہ غلط بات تھی. صحیح, یہ غلط بات محض یہ نہیں کہ میں کہہ دوں کہ غلط بات تھی. بھائی اس طرح کے راز کو ظاہر کرنا, اپنے حلف کو بریچ کرنا ہے, اس کو توڑنا ہے. اپنے حلف کو توڑ دیا, اب وہ کہاں سے معصوم ہو گئے؟ عدالت کی طرف سے بیل ملنے پر معصوم ہو گئے, وہ شریف ہو گئے, ان کے گناہ معاف ہو گئے. بھائی یہ جرم تھا, جرم, سنگین جرم. وزارت عظمیٰ پر فائز کسی بھی شخص کے لیے ایسے کسی ڈاکومنٹ کو ظاہر نہ کرنا ان کے حل میں سر, لیکن ایک بہت بڑا ایشو ہے نا, ایک جو بہت بڑا ایشو, ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے, دیکھیں قانونی معاملات اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ چل رہے ہیں, وہ جیسے بھی چلیں گے, وہ قانون نے ظاہر اپنا راستہ خود بنانا ہے, عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں جیسے ماضی میں کیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے سر, الیکشن آنے والے ہیں, اور الیکشن میں یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس یعنی کہ ہم لیڈر کی بات کر رہے ہیں, اس کے ماننے والے, جنہیں عرف عام میں بہت سے لوگ وہ کلٹ فالوئنگ بھی کہتے ہیں, ان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے سر. وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے, ہمیں تم بلہ دو یا نہ دو, ہم بلا بن جائیں گے ہم الیکشن میں. لیٹس سی, میں ایک بریک لے لوں, بڑی صاحب اجازت دیں, ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنی ہے. میں نے سینیٹر فرحان اللہ صاحب کی طرف بھی جانا ہے, لیکن واپس آ کے فرحان اللہ صاحب میں جو ہے نا وہ آپ کو پوائنٹ آف ویو ضرور لیتا ہوں. اس پہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میدان عمل میں آ گئے ہیں. انہوں نے آج حافظ آباد میں خطاب کیا ہے, اور وہ کہ مختصر خطاب تھا. اس خطاب کے بعد, حالانکہ ہم نے ماضی میں تو یہ دیکھا ہے کہ اینڈ میں وہ خطاب کرتے ہیں, لیکن آج بڑی دلچسپ صورتحال تھی کہ انہوں نے پہلے خطاب کیا اور بعد میں مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا. تو کوئکلی ذرا سن لیں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کیا فرمایا ہے
کیا کہہ رہے تھے وہ حافظ آباد میں، حافظہ ان کا کیا کام کر رہا تھا، ذرا دیکھیے آپ۔ جناب عفنان اللہ صاحب، سر وہی باتیں ہیں، یہ باتیں یقین جانیں ہم سب کو رٹ چکی ہیں اچھی طرح، انہیں آپ مجھ سے اگر کہیں گے نا میں بھی کھڑے ہو کے گنا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی میں ہوں یا کوئی بھی ہم گزرتے ہیں نا موٹر وے سے تو ہم کہتے ہیں کہ ویل ڈن نواز شریف، لیکن سر اس سے آگے بھی بڑھنا ہوگا نا، تھوڑا سا آگے بھی جانا ہوگا۔ دیر سے کیوں انتخابی مہم شروع کی؟ کیا بلے کا نشان کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ جو ہے نا چھن جائے تو اس کے بعد میدان صاف ہو جائے پھر آپ لوگ باہر آ جائیں گے؟ کامنٹ ساتھ میں کر دیجیے گا۔ وہ جو میں نے بریک سے پہلے بھی بات کی تھی کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ کیا جان چھوٹ جائے گی سائفر کیس میں یا نہیں؟ دیکھیں جہاں تک معاملہ بانی پی ٹی آئی کا ہے، سائفر کیس کا ہے، اس کے اندر میں تو نہیں یہ سمجھتا کہ جو ہے اس طرح اگر آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کریں اور اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں، اور ایک ایسی ڈاکیومنٹ جس کو جو ہے وہ آپ ریویل نہیں کر سکتے اس کو آپ ریویل کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ اس بات کی امید لگا لیں کہ سپریم کورٹ آپ کو بچا لے گی، تو اب اس کا میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں۔ لیکن یہ اگر اس طرح یہ تماشا اگر ہم نے کھول دیا تو پھر یہ ہر دوسرے دن جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ڈیمارچ کہیں سے آئے گا اور اس کے اوپر ایک بیانیہ بنایا جائے گا کہ دیکھیں جی یہ ڈیمارچ آ گیا ہے اس لیے میری حکومت گرائی جا رہی ہے، اور پھر وہ ایک تماشا شروع ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ ایک پینڈورا باکس ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس کو کھولنا چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ جی سائفر جو ہے، دیکھیں سائفر ان انکرپٹڈ فارم تو وہ تو آپ کو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ تو گاربیج ہوتی ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، وہ تو جو کچھ لکھا وہ تو 1 and 0 ہوں گے یہاں، تو وہ تو آپ کو وہ تو جو پرائم منسٹر کے پاس جب وہ ڈاکیومنٹ پہنچتا ہے یا کیبنٹ کے پاس یا نیشنل سیکیورٹی کونسل کے پاس تو وہ ڈیکرپٹڈ ہی پہنچتا ہے، لیکن اس کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو ریویل نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا، آگے یہ ریویل نہیں کر سکتے آپ۔ نواز شریف صاحب جہاں تک بات ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی، دیکھیں میاں صاحب نے جو ہمارے ترقیاتی کام ہیں وہ خالی موٹر وے نہیں ہے، اس ملک میں بجلی کے کارخانے زیادہ تر ہم نے لگائے ہیں، ورنہ اس ملک میں بجلی ہونی ہی نہیں تھی۔ اس ملک کے اندر جو بڑے بڑے ڈیم آپ کو نظر آ رہے ہیں، نیلم جیلم ڈیم، سکی کناری ڈیم، یہ جو ابھی ریسنٹ پاس میں بنے غازی بروتھا ڈیم، یہ سارے پاکستان مسلم لیگ نون کے بنائے ہوئے ہیں۔ ابھی داسو ڈیم بھی بن رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم بھاشا ڈیم پہ مزید اور کام تیز کریں گے۔ تو یہ خالی چند چیزیں نہیں ہیں، میں مطلب اس کے اوپر نیوکلیر پاور کو آپ لے لیں مثال کے طور پہ، پاکستان میں 2200 میگا واٹ کے خالی نیوکلیر پاور پلانٹ کراچی میں لگے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہماری دور حکومت میں لگائے گئے ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری کے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تھرو آئی ہے PMLN کی گورنمنٹ کے دوران۔ تو یہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے، اس کے اوپر تو پورا ایک میں ٹاک شو کر سکتا ہوں اگر آپ نے خالی ہمارے پروجیکٹ کرنے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ مقابلہ، ہم نے آگے بھی تو بڑھنا ہے نا، بات یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں منشور چاہیے ہوگا، وہ منشور کیوں نہیں آ رہا، بتا کیوں نہیں رہے کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے۔ آپ اچھی اچھی باتیں کریں، وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، لیکن کڑوی بات کر نہیں رہے کہ جی 16 مہینے میں جو ہے وہ کیا ہوا۔ وہ جب پوچھا جاتا ہے آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے آپ حق بجانی پہ کہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا، ہم نے ملک کو بچا لیا، اور بس جناب سری لنکا بننے سے ہم نے جو ہے وہ محفوظ کر لیا، بچا لیا ملک کو۔ لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کو اب منشور میں بھی تو لانی پڑیں گی، اپنے بتانا پڑے گا کیا کر رہے ہیں۔ جیسے بلاول بھٹو صاحب ہیں، وہ لے آئے نا اپنا منشور 10 نکاتی ایجنڈا ہی صحیح، وہ لے کر تو آگئے کہ ہاں جی یہ ہے، میں یہ کر دوں گا، میں بجلی جو ہے اس کے 300 یونٹ فری کر دوں گا، میں تنخواہیں ڈبل کر دوں گا، ٹھیک ہے، میں ہاری کارڈ دے دوں گا، کچھ نہ کچھ تو وہ لے کر آ رہے ہیں نا۔ تو آپ سوال یہ نا اب 21 دن رہ گئے ہیں سر، تو کس بنیاد پر الیکشن جیتیں گے آپ لوگ؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو پاس پرفارمنس کی بنیاد پہ ہی الیکشن جیتیں گے نا۔ ہمارا منشور جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی جس کے اندر ہم نے ایک پورٹل بنا کے عوام سے بھی مشورے لیے تھے کہ اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کا سینٹی چیک کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے نمبرز ہیں جو ہم میک شور کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو، تو وہ اس پروسیس سے گزر رہا ہے اور وہ انشاءاللہ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گا، اور وہ آپ کو سب کو مل جائے گا۔ اس کے اوپر بڑا کام ہوا ہے، اور وہ ایک بڑا ڈیٹیلڈ جو ہے وہ مینیفیسٹو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ صحیح ہے۔ اور جو لوگ ہمارے مینیفیسٹو کے اوپر یا باقی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ ہم کہہ دیں 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، بعد میں کون پوچھتا ہے؟ آپ کہہ دیں میں 250 ڈیم بناؤں گا پختونخوا میں جو ہے وہ چاند پہ لے جاؤں گا پاکستان کو، تو بعد میں کون پوچھتا ہے؟ وہ ہو گیا، یہ ہے نا بات، تو وہ کب تک چلے گا؟ نہیں وہ وکٹم کارڈ تو نہیں ہے، وہ تو حقیقت ہے نا، یہ بھی سائفر کی حقیقت ہے کہ ہمیں بار بار۔ میں ذرا آپ کا پوائنٹ آیا ہے، ٹھیک ہے، میں ذرا سے پہلے کی طرف جاؤں، میں بس ختم کر رہا ہوں۔ جی کریں۔
میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ خالی وعدوں کے اوپر اور بڑی بڑی باتوں کے اوپر اگر کسی نے ووٹ ڈالنا ہے تو اس کی مرضی ہے، صحیح ہے، لیکن اگر واقعی پاس پرفارمنس کے اوپر اگر عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ووٹ ڈالنا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ کوئی اور پارٹی نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ووٹر کو آپ کو پھر راغب کرنا ہوگا نا. ووٹر کو راغب کرنے کے لیے ایک ریگرس قسم کی کیمپین وہ ہم کر رہے ہیں، وہ کیمپین انشاءاللہ چل رہی ہے، ان پروسیس ہے ہماری. یہ جو ہم نے اتنی لمبی جو ٹائم لگایا ہے یہ ٹکٹوں کو بانٹنے کا، اس کے یہ ایکچوئل کام الیکشن کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ کانسٹیچوئنسی کی سائنس کو سمجھنا اور اس کے حساب سے این اے اور پی پی کے لیول کے اوپر کینڈیڈیٹس کو کھڑا کرنا اور اس کے بعد جو لوگ ناراض ہو رہے ہیں ان کو بھی منانا تاکہ کیمپین کے جو ہے وہ بالکل ٹھیک چلے، ضائع نہ ہو جائے. سر 16 مہینے کی محنت، میں ذرا مزاح کی بات کر رہا ہوں. وہ ہماری 16 مہینے کی وہ اگلوں کی 10 سال کی محنت نہیں ضائع ہوئی. 10 سال لگا کے چلے گئے 50 لاکھ نوکریاں 1 کروڑ گھر نہیں بنے تو ہماری کہاں سے ضائع ہوگی؟ ہاں نہیں، اس میں تو خیر کوئی شک نہیں ہے. وعدے کیے جاتے ہیں وعدے، لیکن وفا کہاں ہوتے ہیں. 5 ججز مجھے نہ ہٹاتے تو میں کوئی بے روزگار نہ ہوتا. یہ مطلب یعنی کہ گھر گھر روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ جو ہے وہ ہم نے کیا. آج موٹر وے جو ہے وہ حافظ آباد سے گزر رہا ہوتا. نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ حافظ آباد میرا ضلع ہے، وہاں پہلے اکاڑا ہوا ہے. اکاڑا مایوس ہوا، میں بڑا مایوس ہوا جس طرح پوری انتظامیہ ساتھ تھی، جس طرح آدھی چھٹی ہوئی اسکولوں میں، جس طرح واٹس ایپ میسیجز بھیجے گئے کہ جلسے میں آئیں. اور ایک اور انفارچونیٹ ہوا کہ پرچم پھاڑنے پر مقدمہ ہوا ہے. یہ ملک کو یہ تو غلط ہے نا. میری بات سر میری بات سنیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر کوئی خدا کے لیے پارلیمنٹ کی توہین پر بھی اب مقدمہ ہوگا، الیکشن کمیشن کی توہین پر بھی مقدمہ ہوگا، زرداری صاحب بلاول کی توہین پر بھی مقدمہ ہوگا، اس کے بعد اب پرچم پر بھی مقدمہ ہوگا. اس ملک میں رہنے دیں سر، کوئی تھوڑا سا ٹالرنس دیں، بڑے بنے کہ قانون جو ہے وہ نہیں سر. یہ کیا بچوں نے کیا قانون توڑ دیا؟ بخیر یہ دوسری بحث ہے، پھر اس بحث میں بڑے ہوں. اچھا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونا. مثال دیتا ہوں، بچوں کی بات کر رہے ہیں نا، ایک ایسے مثال دیتا ہوں. کراچی میں ٹھیک ہے نا، وہاں پر بھی بچے صرف جو ہے نا وہ کسی ایک خاص یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ جماعت کا یا اپنے رہنما کا وہ ترانے چلا رہے تھے، وہ ترانوں کے اوپر پکڑ کے ان کو لے گئے. تو وہ بچے مطلب غلط بچے ہیں. مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تالیاں بجانے پہ بھی وہاں تک مقدمہ ہو گیا. اچھا خیر وہ چھوڑیے. اچھا دوسرا آ جائے حافظ آباد. حافظ آباد میں ایک طرف ہیں تارڑ جن کے ساتھ انتظامیہ سارا کچھ پولیس یہ وہ، دوسری طرف ہے بھٹی جو پی ٹی آئی کے، ان پہ مقدمے پہ مقدمے. اچھا ان کی مزے کی بات یہ ہے کہ 16 مقدمے ایک پہ، اور ان کے اوتھ کمشنر جو اور جس اسٹامپ فروش جنہوں نے پیپر دیے تھے وہ بھی ان کو اٹھوا لیا گیا اور ان کے مقدمے اچھا چھوڑ دیے. کتنے آئیڈیل حالات ہیں ویسے نواز شریف صاحب کے لیے. نہ بلے باز ہے، نہ بلہ ہے، نہ پارٹی ہے، نہ پارٹی سربراہ ہے، نہ پلینگ فیلڈ ہے اس کے پاس. اس کو کارنر میٹنگ حتیٰ کہ وہ آن لائن جلسہ نہیں کر سکتا. اور ملک کی سب سے بڑی پارٹی اور اصل جو حریف تھا پنجاب میں وہ آؤٹ ہو چکا ہے. اس میں اس کے اپنے حماقتیں دیکھ لیں، جو قومی اسمبلی سے نکلنا، صوبائی اسمبلیاں توڑنا اور فوج سے لڑنا، اس کی اپنی حماقتیں ہیں، سیاسی حماقتیں جس کی وجہ سے، لیکن آؤٹ ہو چکا ہے. دوسری طرف سے خیر سے نواز شریف صاحب آئے ہیں 2 باتیں. مجھے کیوں نکالا اور جب میں تھا تو ملک خوشحال تھا. بھائی خدا کے لیے ہمیں تو اتنے بڑے بڑے زمین میں چھاپے گئے تھے، ٹرانسمیشنز ہوئی تھی. پہلا وہ بیسیکلی ماضی بعید جو ہے نا اس میں رہ رہے ہیں، ماضی قریب میں نہیں جا رہے. سر نہیں وہ ٹرانسمیشن کی خوشحالی آ رہی ہے. ایک ہم سوچ رہے تھے کوئی پلان آ رہا ہے، 4 سال وہ ایون فیلڈ میں رہے ہیں، ہم سوچ رہے تھے کوئی ہوم ورک ہوگا، کوئی پلان ہوگا، کچھ بھی نہیں. اچھا پھر میں سوچتا ہوں جب ایک طرف یہ سوچ دوسرے کہ ان کو ضرورت کیا کہنے کی، گراؤنڈ ہموار ہے، انہوں نے جیتنا ہے. فرسٹ والا نکل گیا، سیکنڈ والا. دوسری بات ہے بتائیں گے کیا؟ انہوں نے تو نہیں نکالا نا. اچھا بتائیں گے کیا؟ انہوں نے تو نہیں نکالا نا. قانون میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ تھینکس ان ٹو کا کیا قصور ہے؟ ایک سیاہ ترین فیصلہ سپریم کورٹ کا. وہ آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں میں نہیں کہہ سکتا. نہیں میرے خیال میں 3 رکنی 2018 والے فیصلے 3 رکنی چیف جسٹس وہ یہ کہہ رہے ہیں نا 2018 فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے، نہیں مان لیا میں ان کی مانتا ہوں عفنان صاحب کی بات، لیکن فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے نہ صرف جمہوریت، نہ صرف الیکشن، نہ صرف اس کو ووٹ کی عزت کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا ہے، تحریک انصاف کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا ہے، بلکہ سپریم کورٹ کی ساکھ کو بھی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا ہے. خیر چھوڑیے اس بات پہ. تو اب مثال کے طور پہ پہلی بات ہے منشور آپ کیا لیں گے؟ پیپلز پارٹی منشور دے رہی ہے کہ بجلی مفت کریں گے، قرض لیں گے 300 یونٹ.
300 دے دیں گے, سچی بتائیں 30 لاکھ گھر بنا لیں گے وہ پچھلے والوں کی طرح. اچھا دوسرا تنخواہیں ڈبل کر دیں گے. جہانگیر ترین صاحب کا ہے کہ 50,000 مزدور کی بنیادی پہ, تو بھائی اپنی شوگر ملوں میں ہی کر لو پہلے, یہاں سے شروع کرو پھر آگے. اچھا نواز شریف, آخری بات کہ نواز شریف صاحب سے آپ توقع کیا کرتے ہیں, وہ کیا کہیں گے اور کیا ان کو ضرورت کیا ہے, بتائیں گے کیا کہ میں کیسے واپس آیا ہوں, مجھے اتنے جلدی 11 سماعتوں میں سارے ریلیف کیسے مل گئے, رسک فری واپسی کا کیا مطلب ہے, گارنٹیوں بھری واپسی کا کیا مطلب ہے, لندن پلان کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں, 16 مہینے کی جو میری گورنمنٹ جس میں میں نے چلائی تھی حکومت, شہباز حکومت, اس میں سوا ستیہ ناس ملک کا جو ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے. تو ان کے پاس کہنے کہ ان کو بڑے آئیڈیل حالات ہیں, انہوں نے جیتنا ہے ظاہر ہے. اور تھینکس ٹو فائز عیسیٰ قاضی بینچ یہ ہم الیکشن سے سلیکشن 2024 کی طرف بڑھے ہیں. اچھا پتہ نہیں. لغاری صاحب سر آپ مجھے ذرا یہ بتا دیں کائنڈلی کہ آپ ایگری کرتے ہیں بھٹی صاحب کی اس بات سے کہ میدان بالکل اس وقت صاف ہے یا نہیں, جو تحریک انصاف ہے اس کا جس طرح سے ایک مطمع نظر رہا ہے اور جو ان کی ایک کیمپین ہوتی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے ان کی جو کیمپین چل رہی ہے, وہ آزاد حیثیت میں بھی لڑیں گے تو ٹف ٹائم دیں گے, اور یہ بھی آپشن ان کے پاس ہے کہ الیکشن ہو جانے کے بعد, کیونکہ وہ جماعت تو باہر نہیں ہوئی ہے نا, وہ دوبارہ سے اس جماعت کا حصہ بن جائیں گے آزاد امیدوار اگر جیتتے ہیں تو. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھٹی صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں بہت زیادہ. اچھا. اور بھٹی صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں, میاں محمد نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنے, اور 3 بار وزیر اعظم بننے کے لیے وہی کچھ کیا گیا جو سابق لاڈلا کو لانے کے لیے 2018 میں کیا گیا. ان 3 باروں میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے. کسی کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جاتا رہا اور ان کو لایا جاتا رہا, کسی کے لیے راستے بند کیے جاتے رہے اور ان کو لایا جاتا رہا, کسی کے لیے میدان بالکل خالی کر لیا جاتا رہا پھر ان کو لایا جاتا تھا. اس بار ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو سابق لاڈلا تھا اس کے لیے سارا اس کی پارٹی کو صاف کر دیا گیا, اس کو پارٹی کو رہنے نہیں دیا گیا. عملاً تو یہ صورتحال ہے کہ وہ پارٹی کے نام کے طور پر کوئی چیز نہیں ہے. یہاں تک آ گیا ہے کہ اگر اس کی تصویر کے ساتھ کسی امیدوار نے اپنی تصویر لگا دی وہ نااہل ہو جائے گا, وہ آؤٹ ہو جائے گا, وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا. یہاں تک تو معاملہ چلا گیا ہے. اب اس کے علاوہ کیا رہ گیا جو ان کے لیے صفائی کرنا باقی ہو. باقی یہ ہے جو بلاول کے جلسے ہیں وہ بھی ختم کرا دیے جائیں, میدان حوالے کر دیا جائے جناب میاں نواز شریف صاحب کے, وہ الیکشن لڑیں اور جس کے ساتھ بھی لڑنا لڑو. سر مجھے ایک بریک لینی ہے سر, ٹائم نہیں ہے, میں بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہوتا ہے. مہمانوں کا شکریہ, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.